बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। हुकूमत की कुछ परेशानी है। ये परेशानी हमें शाहजेब खानजादा शो में और दीगर शोज़ में राना सनाउल्लाह साहब की ज़बानी नज़र आई, और इस परेशानी के लिए एक सीनियर सहाफ़ी ने घंटी बजाई थी, हुकूमत के लिए घंटा बज गया। क्या माजरा है ये मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मना करने वाले एक जज साहब, जिन्होंने कहा था मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। 4 जज साहिबान का नाम दिया गया था, 3 ने मना कर दिया था। फिर भी जब इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, तो वहां पर यह कहा गया कि एक जज साहब जो हैं हो सकता है मान जाएं, और अब जो जज साहब हैं, एक मना करने वाले जज साहब मान गए। इसकी भी बात करेंगे। और स्टैब्लिशमेंट पर, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर कौन है जो मनहूस बनकर अपनी नहूसत के साए डाल रहा है, इस बारे में एक अदद वार्निंग आई है। इस वार्निंग की भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे सामने धरना हो रहा है, बहुत बड़ा धरना, अच्छा धरना जमात इस्लामी का, और अवामी इश्यूज़ के लिए हो रहा है। इसलिए इसकी बाज़ाब्ता तौर पर हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए कि ये एक अच्छा काम हो रहा है ऐसी सियासत में जिसमें हमें लोग आमने सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें अवामी इश्यूज़ के लिए धरना हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये जो कहा ना धरना जमात इस्लामी छा गई, बिल्कुल छा गई, मगर क्या जमात इस्लामी के लिए वो सिचुएशन थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों के लिए है? क्योंकि कल जमात इस्लामी के 1000 के करीब बंदे गिरफ्तार हुए, अब भी बहुत से बंदे रिहा नहीं किए गए हैं, उन पे पर्चे हो गए हैं, मगर जमात इस्लामी वाले पहुंचे, उनको ना डंडों से मारा गया, ना आंसू गैस के शेल हुए, ना लाठी चार्ज हुआ। रुकावटें थीं, जमात इस्लामी वालों ने रुकावटें हटाई, और रुकावटें हटाकर जमात इस्लामी के लोग धरना देने पहुंच गए, जबरदस्त धरना दे दिया। अभी भी मरी रोड, लियाकत बाग, रावलपिंडी, ये मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। गुज़श्ता रोज इन तमाम सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी पर्चा किस पे हुआ है? पर्चा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि उन्होंने सड़क ब्लॉक की थी। अभी लब्बैक वाले आए थे, लंबा धरना देकर गए थे, तो लब्बैक वालों के लिए भी वेलकम था, आप बड़ा अच्छा काम करने आए हैं, रिलैक्स, हम आपके साथ हैं। सेल्फी वीडियोस में पुलिस वाले खड़े हुए थे, और फिर उनसे बैठकर मुज़ाकरात वगैरह हुए, उनकी बात मानी गई। तो ये फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले ये देखिए कि एक हमारे सामने पेश आया था गालिबन गुजरांवाला का वाक़या, जहाँ एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया था कि बिजली के बिल में तुम शेयर नहीं दे रहे। अब हमारे सामने खबर आ रही है कि रावलपिंडी का मजदूर है, इसका नाम है अख्तर अली, इसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। बिजली का बिल, किराया अदा करने के इसके पास पैसे नहीं थे। जमात इस्लामी वाले यही इशू लेकर बैठे हुए। बिजली का बिल इस वक्त लोगों पर क्या क़यामत बनकर टूट रहा है, हुक्मरानों को अंदाज़ा नहीं है। साथ ही हमने देखा था बड़ी तादाद में ख़वातीन आकर बैठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अज़मा बुखारी साहिबा अदालत चली गई, बिल्कुल जाना चाहिए था। इन ख़वातीन को ख़वातीन के हुकूक़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए थी। ख़वातीन की सोशल मीडिया पर जिस तरह से तज़लील की गई, उनके खिलाफ फेक मुहिम चलाई गई, नहीं चलाई जानी चाहिए थी। ये तस्वीर देखिए, यह है सोशल मीडिया हेड सफदर लगारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इन्होंने तस्वीर लगाई, खुद लगाई, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज, उनकी, और लिखा कौमी मुनसिफ या इंतशार के तर्जुमान, आप पीटीआई को पीर की रोज एहतजाज की इजाजत दे दें। जस्टिस साहिबा ने कहा प्रेस क्लब के एरियाज ही ऐसी चीज़ों के लिए होते हैं। जस्टिस साहिबा ने कहा आप इतने बेयारो मददगार खुद को साबित ना करें, आप हुकूमत हैं। जस्टिस साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए थे, ये रिमार्क्स बाकायदा ग्राफिक्स बना के। और हरकत क्या की गई है? हरकत ये की गई है, जब आप ख़वातीन की इज्जत की बात कर रहे हैं, अदालत जाके रिलीफ मांग रहे हैं, आपने जज साहिबा के सर पे टोपी पहना दी है पीटीआई की, और जज साहिबा के गले में पटका डाल दिया है पीटीआई का। ये बातें करने वाले औरतों की इज्जत की बातें करते हैं, और जज साहिबा के लिए वही, जिस तरह यूथिया होता है तो उस तरह का एक लफ्ज़ मोन्नस उसकी वो जज साहिबा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ज़बान इनकी जानिब से इस्तेमाल हो रही है। हुकूमत कितनी परेशान है, इमरान खान के सियासी मुखालिफिन कितने परेशान हैं, वो
کسی نے کہا تھا کہ سڑک پہ پڑنے والا ہر تھپڑ عمران خان کا تھپڑ لگتا ہے ان لوگوں کو. تو جو بھی ہو ایکٹیویٹی بند کرو. اب علی احمد کرد صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر, یہ جو بلوچستان میں گوادر میں مظاہرہ ہو رہا ہے, مہارنگ بلوچ کر رہی ہیں, اس کے لیے یہ اپنے وکیل ساتھیوں سمیت جا رہے تھے گوادر, لیکن ان کو روک دیا گیا. تصویر آئی ہے, علی احمد کرد صاحب, ان کے ساتھی وکیل یہ کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے ہمیں اہلکار ڈیوٹی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حامد میر صاحب نے تصویر ڈال کے کہا ہے کہ آئینی پاکستان کی دفعہ 15 ہر شہری کو نقل و حرکت اور دفعہ 16 پر امن احتجاج کا حق دیتی ہے. ریاست کی طرف سے اپنے ہی آئین کو روندنا افسوسناک ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ پریشانی ہے, ٹھیک ٹھاک پریشانی ہے, تو اس پریشانی میں یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. میں آپ سے عرض کروں بنیادی طور پر خبر کیا ہے. دیکھیے, جاوید چودھری صاحب نے ایک خبر دی اپنی ویڈیو میں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے آرمی چیف صاحب کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں. کچھ سچویشن بدلنے کی بات ہو رہی ہے. عمر ایوب صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کے نام پیغام ہے. علیمہ خان صاحب آئیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کے نام پیغام ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کے نام پیغام ہے. اب یہ جو پیغام ہے یہ کیا ہے؟ پیغام ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ اس حکومت کا ان لوگوں کا ساتھ مت دیں. اب جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایک خط لکھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب کو, اور خط لکھ کر جو ہے وہ اس حکومت کے پاس جو سپورٹ ہے اس سپورٹ کو چھوڑ دینے کی بات کریں گے. جاوید چودھری صاحب نے اس طرح کی باتیں کی اور حکومت کو ڈرایا. اب حکومت کو جب ڈرایا گیا تو رانا ثناء اللہ صاحب آئے, اور جو خطرے کی گھنٹی بجائی گئی تھی جاوید چودھری صاحب کی جانب سے, اس کو انہوں نے باقاعدہ خطرے کا گھنٹا محسوس کیا اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو خط پر ہم جو ہے وہ الرٹ رہیں گے, ہمیں نظر رکھنی ہوگی, کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جو آرمی چیف کو خط لکھنے کی بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کچھ کریں گے, یعنی یہ جو جاوید چودھری صاحب نے بتایا, اور ہمیں الرٹ رہنا ہوگا, ان چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا. یعنی آپ لوگوں نے پچھلے 2.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے نہیں لگایا, دیوار میں چن دیا. 9 مئی تو بعد میں ہوا, اس سے پہلے جب ضلع شاہ ہوا, اس سے پہلے جب عمران خان پہ گولیاں چلیں, عمران خان کی ایف آئی آر نہیں ہوئی, پی ٹی آئی والے نکلنا چاہتے تھے اور ڈنڈے مار کے آپ ان کی تشریف لال کر دیتے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ شادی ہالز میں جلسے کر رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف پہ زمین تنگ کر دی گئی تھی. تو یہ بھی, اور 25 مئی جب عمر ایوب کی پیٹھ لال کی گئی تھی, جب یہ کہا جا رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے تیل میں بھیگا ہوا ڈنڈا تیار رکھا ہوا ہے, تو وہ رانا ثناء اللہ کا تو ڈنڈا نہیں تھا. وہ ڈنڈا جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں پکڑایا تھا انہوں نے پکڑایا تھا. اب آپ پریشان ہیں کہ ہمیں تیار رہنا ہوگا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا, ہمیں الرٹ رہنا ہوگا. نجی محفلوں میں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, اور نجی محفلوں میں اس کے علاوہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ نومبر میں الیکشن کی تیاری کریں, اور حکومت جا رہی ہے. ایسا نہیں کہا گیا کہ نومبر میں الیکشن کی تیاری کریں, یہ ضرور کہا گیا کہ الیکشن کی تیاری کریں. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اکتوبر میں ممکنہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں. 25 اکتوبر سید منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے. جب سید منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ یہ حکومت جو ہے یہ آڈٹ سے گھبراتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ بالکل پریشان ہو جائے گی. جب کہا جائے گا لائیے جی دھاندلی کے خلاف جو درخواست ہے وہ بھی ٹیک اپ کرتے ہیں. قاضی فائز صاحب کی عدالت تو ٹیک اپ نہیں کر رہی, تو جب یہ ٹیک اپ کی جائے گی اور کہا جائے گا ٹھیک ہے آڈٹ کر لیتے ہیں, بتائیے کتنے حلقوں کا آڈٹ کرنا ہے, ان حلقوں کا آڈٹ ہوگا, فارم 45 مانگے جائیں گے, ثبوت مانگے جائیں گے. ای ایم ایس جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اس سسٹم میں ہوتا یہ کہ جہاں سے نتائج اپلوڈ کیے گئے ہیں ان کے اسکرین شاٹس وغیرہ سب کچھ سسٹم میں آ جائے گا. آپ نے تو بتایا تھا جی یہ 60 ارب روپے خرچ کر کے الیکشن کرواتے ہوئے ہم نے ایک بہترین سسٹم بنا لیا ہے, فول پروف ہے, انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں اس سسٹم کو, سارے اسکرین شاٹ وغیرہ سب کچھ محفوظ ہوگا. تو اب وہ ثبوت مانگیں گے کہ لائیے یہ ثبوت, اور یہ جو فارم 45 ہیں ان کا ثبوت دیجئے. آپ کا فارم 45 میاں نواز شریف صاحب ہیں 130 والے کسی سے میچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یاسمین راشد صاحب آپ کے فارم 45 لائیے کسی سے میچ کرتے ہیں, جماعت اسلامی والوں سے, لبیک والوں سے, سب سے میچ کرتے ہیں. تو پھر میاں نواز شریف کی سیٹ گئی, اسلام آباد کے حلقے گئے, کراچی کے حلقے گئے, پھر کیا ہوگا؟ پھر حکومت کی تذلیل کی انتہا ہو جائے گی اور حکومت بھاگے گی.
تو یہ بات ہو رہی ہے کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں، کیونکہ حکومت جب یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھے گی تو یہ حکومت کیسے ٹکے گی؟ لڑائی ہے، اس حکومت کو ساتھ بیسر ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ عدالت آمنے سامنے، تو وہ سچویشن ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تیار رہنا ہوگا، ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، کچھ بھی کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا کر لیں گے پی ٹی آئی والے؟ کیا کر لیا پی ٹی آئی والوں نے؟ وہ بیچارے اپنے فارم 45 لے کر بیٹھے ہوئے، کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جیت کے دکھائیں گے۔ آپ بھی عدالت میں جیت کے دکھائیے، منہ پہ ماریے۔ میاں نواز شریف صاحب کے فارم 45، مریم نواز شریف، مہر شرافت، یہ مقابلہ ہے، منہ پہ ماریے فارم 45 کے، یہ ہماری جائز جیت ہے، ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، ہم نے ووٹ کو عزت دی ہے، جیتی ہے۔ تو یہ کیس جیتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے کچھ کام نہیں بننے والا۔ 4 جج صاحبان کے نام دیے تھے قاضی فائز عیسی صاحب نے، ان میں مشیر عالم صاحب تھے، مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے، باقر رضوی صاحب تھے اور سردار طارق مسعود صاحب تھے۔ ابتدائی طور پر سب سے پہلے مشیر عالم صاحب نے منع کیا، پھر باقر رضوی صاحب نے منع کیا، پھر جب یہ منع ہو گیا، باقر صاحب کی جانب سے بھی منع ہو گیا جو وزیر اعلیٰ سندھ تھے، نگراں وزیر اعلیٰ، تو پھر منع ہوا مظہر عالم میاں خیل صاحب کی جانب سے۔ اجلاس کا وقت آ گیا، سردار طارق مسعود صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اجلاس کا وقت آ گیا، اجلاس میں سردار طارق مسعود صاحب کے نام پر منیب اختر صاحب نے ان کے خلاف ووٹ کیا اور کہا کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو ایڈ ہاک جج والی بات ہے، میں اس پرنسپل کے خلاف ہوں، اور انہوں نے بنیادی طور پر اصول کی بنیاد پہ اختلاف کیا۔ جو اختلاف ہوا مظہر عالم میاں خیل صاحب کے نام پر، وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی کیا اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی کیا، لیکن قاضی فائز صاحب نے کہا پھر بھی کر لیں، وہ پہلے مان گئے تھے، بعد میں انکار کیا ہے، سوشل میڈیا پریشر اینڈ آل، اور مان سکتے ہیں۔ تو جن جج صاحب نے دباؤ پر واٹس ایپ میسج سنایا تھا قاضی صاحب نے کہ میں پریشر نہیں لے پاؤں گا، اب وہ جج صاحب جو پریشر نہیں لے پائیں گے وہ جج بن کے بیٹھیں گے، دوبارہ مان گئے ہیں۔ اور ہوا کیا تھا، اس موقع پر ایک اعتراض اور اٹھایا گیا کہ یہ لوگ ریٹائر ہو گئے، ان کی کوئی پینشن بنتی ہے 10-11 لاکھ روپے، 10-11 لاکھ روپے پینشن۔ جب یہ ایڈ ہاک جج کے طور پہ آئیں گے تو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ان کی تنخواہ کوئی 15-16 لاکھ روپے بن رہی ہوگی، تو یہ ملا کر کوئی 26 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ تو جب آپ واپس نوکری پر آ رہے ہیں تو پھر پینشن روک دی جائے، یا پینشن پہ کام کرتے رہیں، تنخواہ روک دی جائے، یہ کر لیتے ہیں۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے صدا بلند کی گئی۔ حکومت نے کیا کہا؟ حکومت نے کہا نہیں، یہ ایڈ ہاک جج ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، ایڈ ہاک کی بنیاد پر آ رہے ہیں، ان کو دونوں چیزیں ملیں گی، ان کو ملے گی پینشن بھی اور ان کو ملے گی ان کی تنخواہ بھی۔ تو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی زیادہ پیسے لیں گے، یہ 26 لاکھ روپے کے پڑیں گے ہمارے قومی خزانے کو۔ 3 برس کے لیے آنے والی جج صاحبان 26 لاکھ روپے کے پڑیں گے۔ جو حکومت کہتی ہے نا یہاں پیسے نہیں ہیں، وہاں پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو ریٹائرمنٹ سے بچانا ہے، ان کی ایج آگے لے کر جانی ہے کیونکہ پیسے بچانے ہیں، تو یہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ لیکن بہرحال اب مظہر عالم میاں خیل صاحب دوبارہ مان گئے کہ میں ایڈ ہاک جج بن رہا ہوں۔ قاضی صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، قاضی صاحب چیمبر ورک، پھر اگلا ہفتہ چیمبر ورک، پھر تیسرا ہفتہ چیمبر ورک، لیکن 5 اگست کو قاضی فائز عیسی صاحب دوبارہ کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان محترم قاضی فائز عیسی صاحب دوبارہ بیٹھیں گے۔ 5 اگست کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہے کہ 1 برس پورا ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی۔ تو جو 5 اگست کو گرفتاری کا 1 سال پورا ہو رہا ہے، قاضی فائز عیسی صاحب اس روز آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے، یہ بڑی سوچی سمجھی واپسی کی تاریخ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ 5 اگست کو آ رہے ہیں، 3 ہفتے وہ نہیں آئے تھے، اب آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ہے؟ گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، اور خاص طور پر جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، یہ پنوتی ہیں۔ ہندی کا لفظ ہے، وہاں پر فلمیں بھی بنی ہیں اس لفظ پہ۔ پنوتی کا مطلب ہوتا ہے منحوس، جس چیز کو ہاتھ لگائے نحوست اتنی چھائے کہ وہ بیڑا غرق ہو جائے۔ تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پنوتی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا ہے اور فوجی افسران سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اس سے دور ہو جائیں، آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، اس کی نحوست کا سایہ آپ پر بھی پڑے گا۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے کیا کہا ہے یہ سنیے، اور میں کروں گا سائن آف۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ یہ نہر ہے
یہ نکمے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں یہ پنوتی اعظم ہے۔ پنوتی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن کا آپ پہ آ رہا ہے، لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرو، ورنہ مزید نفرتیں آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں۔ باقی معاوضہ کیا کریں ڈیٹا کے ساتھ، فگرز کے ساتھ، وہ فگرز ہمارے بھی سامنے ہیں۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔